تمام منن والاها جمع الإحصاء عددها ولا عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين. على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويعلموا ما في السماوات والأرض وَيَعْلَمُوا مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. صلی چاہے وہ چیز ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو یا نہ ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کے جو جانتا ہے ہر شے کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو وہ ہے کہ جو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے. یعنی پروردگار نے
तमाम आलम में और आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर क़यामत तक हर आने वाले बशर पर इस बात को जाहिर कर दिया कि हम वो हैं कि जिसके इल्म में हर चीज है। तुम चाहो भी तो हमसे कुछ छुपा नहीं सकते। या यूं कहिए कि जो अल्लाह छुपाए वो किसी को नजर नहीं आ सकता, और जिसे अल्लाह दिखाए उसे कोई छुपा नहीं सकता। लिहाजा ये बात अपने अकीदे में बांध लेना बहुत जरूरी है कि परवरदिगार का जो जाहिर है, जिसको परवरदिगार ने जाहिर किया वो गैब नहीं है, और जिसको परवरदिगार ने गैब किया है वो जाहिर नहीं है। हमारे और आपके लिए इंसान एक दूसरे से कुछ भी छुपाए वो छुपा सकता है, लेकिन परवरदिगार के लिए कोई चीज गैब नहीं है। परवरदिगार के लिए कोई चीज गैब नहीं है, उसका जाहिर किया हुआ गैब नहीं होता, और जिसे वो गैब में रखे वो जाहिर नहीं होता। और आसान करूं, इंसान छुपाने पर आए तो छुपा सकता है सबसे, लेकिन खुदा से नहीं, और खुदा छुपाने पर आए तो इंसान को नजर नहीं आ सकता। लिहाजा उसके जाहिर करने में भी मसलहत और उसके छुपाने में भी मसलहत। लेकिन मसला यह है यहां पर कि परवरदिगार का इल्म मुहीत है हर शय, तो इंसान जिसे छुपाए वो इंसान से तो छुप सकता है। हम आपस में एक दूसरे से कुछ भी छुपा ले तो छुपा ले, परवरदिगार से कुछ नहीं छुपा सकते। परवरदिगार के लिए हर चीज जाहिर है, उसके लिए कुछ गैब नहीं है, बल्कि गैब की कुंजियां उसके पास है, उसके लिए कुछ गैब नहीं, उसके लिए सब जाहिर है। बहुत तवज्जो कीजिएगा। और नौजवानों से गुजारिश करूंगा यहाँ पर कि कोई भी चीज छुपाने के लिए, अब मुझे नहीं मालूम इस जुमले पर आप किस तरह ताज्जुब करेंगे या क्या करेंगे, कोई भी चीज छुपानी हो तो सबसे महफूज जगह एक ही है, और उस जगह को कहते हैं दिल। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, मैं आऊंगा अपने मौजू तक, लेकिन इन मराहिल को तय करने के बाद किसी भी शय को अगर छुपाना हो तो उस शय को छुपाने के लिए जो सबसे महफूज तरीन चीज है वो है दिल। दिल से कोई चीज उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकती और जाहिर नहीं हो सकती जब तक इंसान खुद ना चाहे। या कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जहां पर दिल की बात या तो जबान पर आती है या चेहरे पर आती है, उसके अलावा दिल की बात को कोई कष्ट नहीं कर सकता जब तक बताने वाला अपनी जबान से ना बताए या अपने चेहरे से ना बताए। अब समझ में आया, हमारे दिल में अली है, जब अली का जिक्र आता है तो हमारे चेहरे खिलते हैं। इस बात की निशान नहीं होती है कि हमारे दिल में अली की मोहब्बत है, अली के दुश्मन की मोहब्बत है। लिहाजा अली की मोहब्बत का मामला दिल से मुताल्लिक है, क्योंकि अली की मोहब्बत छुपाने पर आए तो दिल में ही छुप सकती, और किसी चीज में इतनी वुसअत नहीं और ज़र्फ नहीं कि वो अली की मोहब्बत को अपने अंदर समा ले, अपनी अली की मोहब्बत को अपने अंदर महफूज करे। लिहाजा दो ही तरीके हैं जिन तरीकों से दिल की बात को जाहिर किया जा सकता है। बहुत तवज्जो। पहला तरीका या तो जबान से, दूसरा तरीका या तो चेहरे से। तारीख में ऐसे कई मौके आए कि जहां दिल की बात या तो चेहरे से जाहिर हुई है या जबान से जाहिर हुई है। अब मैं मिसालें देने पर आऊं तो एक मिसाल नहीं, बहुत सी मिसालें, लेकिन आपके तकरीब ज़हन के लिए और आपको करीब करने के लिए 2 मिसालें 3 मिसालें आपके हवाले करूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए और मैं अपनी मंजिल की तरफ जाऊं। वो मौके के जहां पर दिल की बात या तो इंसान के चेहरे पर आई या इंसान की ज़बान पर। पहला मौका वो था कि जब सहाबियों ने ये कहा, और ये कौल वो है कि जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों क्या हो, कि असहाब रसूल ये कहते हैं कि कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या। जब भी हमें मुनाफिक की पहचान करनी होती थी हम अली का जिक्र करते थे। हमें जब भी मुनाफिक की पहचान
کہ جہاں پر دل کی بات چہرے پر آئی اور ظاہر ہو گئی. دوسرا موقع جب دل کی بات زبان پر آئی اور موقع یہ ہے کہ نبی نے میدان میں اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. یہ موقع یاد آ گیا نا؟ میرے ساتھ رہیے گا جتنے جوان ہیں تاکہ نتیجے آپ کے حوالے کرتا چلوں. کل حتماً علم اس کو دوں گا جو مرد ہے، اور ایسا مرد ہے جو کرار ہے، ایسا کرار ہے جو غیر فرار ہے. تھوڑا سا بلند ہو، کراچی کا مجمع ہے، کوئی جانا پہچانا مجمع ہے میرے سامنے، مجلسی چہرے بیٹھے ہیں، مجھے جملوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. نبی نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل علم اس کو دوں گا، رَجُلًا جو مرد ہوگا، کرارًا جو کرار ہوگا، غیر فرارًا جو غیر فرار ہوگا. نبی نے یہ حدیث کہی. اب سب کو چاہت تھی کہ علم ہمیں ملے، لیکن سب نے اپنے دل میں دبا کے رکھا. ایک صاحب تھے کہ جن کے زبان پر آ گیا. تھوڑا سا بیدار ہو. انہوں نے یہ جملہ کہا مَا أَحْبَبْتُ الْعِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، مجھے سرداری کی تمنا اس دن سے پہلے ہوئی نہیں. فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَعَ أَنْ أُدْعَ لَهَا، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر یہ امید کر رہا تھا کہ نبی میرا نام لے. حیرت اس بات پر ہے کچھ نہ کر کے بھی جب امید ہو رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جملہ کا کہا ما احببت العمارۃ الا یومئذ، اس دن کے علاوہ مجھے سرداری کی تمنا ہوئی نہیں. امارہ یعنی سرداری، بہت توجہ کیجیے گا، امارہ یعنی سرداری. اس دن سے پہلے مجھے امارت یعنی سرداری کی تمنا نہیں ہوئی. یہ امارت ہے حمزہ سے، الف سے. اس دن سے پہلے نبی نے سرداری دی. توجہ ہے نا مطلب؟ نبی نے سرداری دی نہیں. نبی نے کیا تاج پہنایا تھا؟ نہیں. نبی نے کیا خلافت کے مسلک میں بٹھایا تھا؟ کہ نہیں. نبی نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ علم دوں گا. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی رسول نے بتایا خیبر میں رسول علی کو علم نہیں دے رہے تھے، اسلام کی سرداری دے رہے تھے. سرداری ہوگی. اگلا جملہ آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سن لیجیے گا. جس کے ہاتھ میں علم ہوگا اس کے ہاتھ میں اسلام کی سرداری ہوگی. اب سمجھ میں آیا؟ کربلا میں حسین عباس کو علم نہیں دے رہے تھے بلکہ ظہور و مہدی تک اسلام کی سرداری دے رہے تھے. اسلام کی سرداری دے. ماں احباب کو لما دل کی بات زبان پر آئی. اور بہت سے موقع ہیں جہاں دل کی باتیں زبان پر آئی ہیں. اب مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد دلانے کی، بس ایک موقع یاد دلا کے بات کو آگے بڑھاؤں. اور بہت سے موقع ہیں کہ جہاں پر دل کی بات زبان پر آئی ہے. تبھی تو یہ جملہ کہا کہ لولا علی لہلکنی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر علی نہ ہوتے، لولا علی لہلکو، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ دل کی بات تھی جو زبان پر آ رہی تھی. پروردگار ہمیں ایسے زمانے میں زندہ نہ رکھنا جہاں پر علی نہ ہو. یہ دل کی بات تھی جو زبان پر آ رہی تھی. اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب کسی نے کہا صلح حدیبیہ کے موقع کہ مجھے رسالت پہ اتنا شک کبھی نہیں ہوا جتنا اس دن ہوا تھا. یہ دل کی باتیں تھی جو زبان پر آ رہی تھی. یہ کیسے آ رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر دل کی بات زبان تک یا چہرے تک آئے تو وہ موقع سبب بنتے ہیں دل کی بات زبان تک آنے کی. کچھ موقع توجہ، کچھ موقع ہیں کہ جہاں پر دل کی بات زبان پر آئے
تو وہ سبب بن جاتے ہیں وہ موقع کہ دل کی بات زبان پر یا چہرے پر ظاہر ہو جائے۔ یہی وجہ تھی، توجہ، یہی وجہ کہ پروردگار نے پہلے ہی اعلان کر دیا، پہلے ہی اعلان کر دیا، واللہ علیم بذات الصدور، پروردگار دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے حال کے محتاج آپ اور میں ہیں، خدا نہیں ہے۔ خدا اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ دلوں کے حال کو کشف کرے، لہذا پروردگار کو معلوم ہے، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، پروردگار کو معلوم ہے کہ دلوں کا حال کیا ہے۔ تبھی تو اپنے نبی کو کہا تھا وقالت الاعراب آمنا، اے میرے حبیب یہ اعرابی آ کر بدو آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دیجئے تم اسلام نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لائے ہو۔ ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ خبر خدا کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، یہ خبر خدا کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور وہ مجمع کہ جو صبح شام علی علی سنتا ہو، اسے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ایمان سے مراد کیا ہے، تھوڑا سا بیدار ہو، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان سے مراد کیا ہے۔ نبی نے کسی موقع پر ایمان کی یہ تشریح نہیں کی تھی جو خندق کے موقع پر کی تھی، الیوم برز الایمان کلہ الی الشرک کل، دیکھ لو کل ایمان کل کفر سے جنگ کرنے جا رہا۔ آپ سلامت رہیں، دیکھ لو کل، آج کل ایمان، تو ایمان علی اور علی ہے ایمان، تو اب ایمان کی جگہ علی لکھو یا علی کی جگہ ایمان لکھو، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ ایمان ابھی تک ان کے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ خبر کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ، کیوں؟ کیونکہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا، جسے خدا چھپائے اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، اور جسے خدا ظاہر کرے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اچھا، بہت سے لوگ تھے جب اسلام آیا، اب بات آ گئی ہے تو کرتا ہوا آگے بڑھا، جب اسلام آیا تو بہت سے لوگوں نے آ کے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں نفاق تھا۔ پروردگار نے نہیں کہا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے نہیں ہو، آپ خاموش ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم یہ سوال کسی کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا۔ بہت سے لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، جو اپنی جانیں بچانے کے لیے، فضول جانیں بچانے کے لیے اسلام لائے۔ تب خدا نے نہیں کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں آپ اسلام نہیں لائے، تم لوگ منافق ہو، تم لوگ اسلام نہیں لائے۔ لیکن جیسی بات ایمان کی آئی فوراً کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے ایمان نہیں لائے، اسلام لائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار اسلام پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، ایمان پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بات واضح ہو؟ پروردگار دلوں کے حال میں جانتا ہے، یہ اس کا ملک ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ پروردگار دلوں کے حال میں، کوئی یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس وقت آپ کے دل میں کیا ہے، آپ نہیں بتا سکتے کہ اس وقت میرے دل میں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دلوں کے حال کو نہیں جانتے۔ یہ قدرت ہے پروردگار کی، یہ ملک ہے پروردگار، وہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے۔ قرآن کی آیت ہے نا، توتی الملک من تشاء، پروردگار جسے چاہے اپنا ملک دے دے، وتنزع الملک من تشاء، اور جس سے چاہے اپنے ملک کو چھین دے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ میں نے آپ سے کہا نا، بار بار یہ تکرار کر رہا ہوں، جو کام خدا کرے اس کا نقیص کوئی کر نہیں سکتا۔ جسے پروردگار عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے خدا ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو ملک ہے پروردگار، اور وہ ملک کیا ہے کہ پروردگار دلوں کے حال کو جانتا ہے، یہ پروردگار کا ملک ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کے سامنے جب ہی واضح کیا کہ دلوں کا حال اس وقت تک کشف نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک چہرے پر نہ آئے یا زبان پر نہ آئے۔ اگر چہرے پر آ جائے اور زبان پر آ جائے تو پھر ظاہر کرنے والے نے اسے ظاہر کیا، آپ نے اس کے کشف نہیں کیا، آپ نے اسے ظاہر نہیں کیا، ظاہر کرنے والے نے ظاہر کیا۔ لہذا میں اور آپ دلوں کا حال کو نہیں جانتے۔ یہ ملک ہے
عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. تمہید ذہن میں ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ذہن میں. اس نے آ کر کہا کہ مولا اسلام میں مردوں کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ. ایسا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا لیس لہا جہاد ولا نفقہ. یہ سوال آج بھی اٹھتا ہے. آج بھی بہت سے اسلام سے ناشناس لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی. پردے میں مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان تک ایک پیغام پہنچا دوں. اس سے پہلے کہ امام کی حدیث آپ کے حوالے کروں، آپ کے ذہنوں کو زرخیز کرنا چاہتا ہوں امام کی حدیث میں. یہ جو دوسرا حصہ ہے نا مرد کا، امام نے فرمایا لیس لہا جہاد ولا نفقہ. چونکہ مرد کے اوپر جہاد اور نان و نفقہ واجب ہے، عورت پر نہ ہی جہاد واجب نہ ہی نان و نفقہ واجب. یہ وجہ ہے کہ مرد کے 2 حصے. تو جو دوسرا حصہ ہے جو مرد کو مل رہا ہے وہ بھی بالآخر عورت ہی کے پاس آنا ہے. امام کیا فرماتا ہے لیس لہا جہاد ولا نفقہ. کیونکہ اسلام میں نہ ہی عورت کے اوپر جہاد واجب اور نہ ہی نان و نفقہ. اب آپ سے ایک سیدھا سادہ سوال کرتا ہوں، میں طالب علم، مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیجیے. اگر کوئی عورت نان و نفقے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو کیا اسلام میں اس کے 2 حصے ہو جائیں گے؟ بتائیے. نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اسلام اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس پہ خود واجب ہے. اسلام اپنے واجب کرنے کا ذمہ دار ہے، آپ کے واجب کرنے کا نہیں. یہ سوال تھا، آپ کو اس کا جواب معلوم. اگلا سوال بھی کر دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دیتا. اگر کوئی عورت اپنے نان و نفقے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اس کا کیا دگنے حصہ ہو جائے گا اسلام میں؟ اسی طرح اگر کوئی عورت، بیدار بیٹھیے گا، سوال ہی میں جواب ہے. اگر کوئی عورت جہاد کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے تو کیا اس کے اسلام میں 2 حصے ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں معلوم یہ جب آپ کیسے سنیں گے، لیکن میں صرف سادہ سا سوال کر رہا ہوں. جب پتا تھا کہ نہیں ہوں گے تو نکلی کیوں تھی؟ کوئی بھی نکلا ہوگا میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کیا سوچ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. امام نے فرمایا لیس لہا جہاد ولا نفقہ. کیونکہ عورت کے اوپر نہ ہی جہاد واجب اور نہ ہی نان و نفقہ. امام حسن عسکری علیہ السلام فرما. اور پھر اس کے بعد اب کچھ شخص کہتے ہیں تمہید جس کے ذہن میں اس جملے کا لطف وہی ملے گا جس کے ذہن میں تمہید ہوئی. اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال کو پروردگار ہے، اور یہ اس کا ملک ہے، وہ جسے ہدایت کا ملک ہے. وہ بیٹھا ہوا تھا، امام نے جیسے یہ جواب دیا کہتا ہے میں نے دل میں سوچا، کہ جب چھٹے امام سے یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا. ابھی میرے دل میں بات آئی تھی، زبان پر نہیں آئی تھی، چہرے پر نہیں آئی تھی. زبان پر آئی تھی، وہ دل میں آئی تھی. زبان پر نہیں آئی تھی، چہرے پر نہیں آئی تھی. کہتا ابھی دل میں بات آئی تھی. فوراً امام نے کہا اے پوچھنے والے، جب سوال ایک ہوگا تو جواب بھی ایک ہی ہوگا. سوال ایک ہوگا، جواب بھی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اولنا وآخرنا فی العلم والامر سواء. ہمارا پہلا ہو یا ہمارا آخری ہو، علم میں بھی برابر ہے، امر میں بھی برابر ہے. تمیز ذہن میں رہے، میں آؤں گا واپس. علم میں بھی برابر ہے، امر میں بھی برابر. ولی رسول اللہ و امیر المؤمنین فضل. لیکن رسول کے لیے اور علی کے لیے ایک فضل ہے جو ان سے خاص ہے. کون فرما رہے؟ علی کا 10واں بیٹا. فضل ہے رسول کے لیے اور علی کے لیے، وہ ان سے خاص ہے. علم میں ہم سب برابر،
امر میں ہم سب برابر. اچھا مجھے بتائیے، جو علم علی کا وہی علم حسن کا، جو علم حسن کا وہی علم حسین، جو علم حسین کا وہی علم زین العابدین، وہی محمد باقر کا، وہی ہر امام کا. ہم سب علم میں برابر، لیکن فضل ہے جو علی سے اور رسول سے خاص ہے. کیا مطلب ہے جملے؟ مطلب یہ ہے کہ علم میں تو ہم سب برابر ہیں، لیکن سلونی کا دعویٰ سوائے علی کے کوئی نہیں کرے گا. سلونی کا دعویٰ سوائے علی کے اور کوئی نہیں کرے گا. امر میں ہم سب برابر ہیں. لیکن جب کوئی آیا چھٹے امام کے پاس اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، امام نے منہ کو پھیر لیا. اس نے پھر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، امام نے منہ کو پھیر لیا. تو مولا میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے، کوئی غلطی ہوئی؟ امام نے فرمایا جس لقب سے تو نے مجھے سلام کیا ہے، پروردگار نے اسے خاص کیا ہے علی بن ابی طالب سے. کیا ہر امام مومنوں کا سردار نہیں ہے؟ لیکن امیر المومنین خاص ہے. جب ہی کسی نے سوال کیا مولا سے کہ اگر امیر المومنین کا لقب خاص ہے علی بن ابی طالب سے، تو امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان کو کیا کہہ کے سلام کریں گے؟ امام نے فرمایا کہنا السلام علیکم یا بقیت اللہ. امام زمانہ کو بھی نہیں. یہی تو امام نے کہا ہم سب علم میں برابر، ہم سب امر میں برابر، لیکن اس کے باوجود رسول کے لیے اور علی کے لیے فضل ہے جو ان سے خاص ہے. اب مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے، آپ کے حوالے حاضرہ آپ سب کے سامنے ہے. کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ کوئی مورخ کہہ رہا ہے، کوئی محدث کہہ رہا ہے، کوئی عالم کہہ رہا ہے، کوئی مجتہد کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سید زیادہ نہیں کہہ رہے، سید کہہ رہا ہے. کہاں بیٹھے ہیں جملہ آپ کا حوالے کہہ رہا ہے، سید زیادہ نہیں کہہ رہا. ہم سب علم میں برابر، امر میں برابر، لیکن فضل ہے جو رسول اور علی سے خاص ہے. ایک فضل ہے جو رسول اور علی سے خاص ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، فرق زمانوں میں آیا ہے، حقیقتوں میں نہیں. زیارت جامعہ میں آپ جملہ کہتے ہیں نا، ان ارواحکم ونورکم وطینتکم واحدہ. اے ائمہ اہل بیت میں گواہی دیتا ہوں، آپ کے انواع، آپ کا نور، آپ کی روح، آپ کی تینت سب ایک ہے. تو جو علی کی تینت ہے وہی حسن عسکری کی بھی تینت ہے. جو نور علی کا ہے وہی نور حسن عسکری کا بھی ہے. جو روح علی کی ہے وہی روح حسن عسکری کی بھی ہے. لیکن اس کے باوجود امام یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے لیے ایک فضل ہے جو ان سے خاص ہے. اب مجھے نہیں معلوم جملہ کیسے سنیں گے، آپ کے حوالے. جب علی کی برابری علی کا اپنا بیٹا نہیں کر رہا تو آج کا ملا کیا کرے گا؟ اللہم صلی علی محمد. لہذا امام کی سیرت کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی اگر سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک واضح سی چیز آپ کو نظر آئے گی. کتابوں کو پڑھنے کے بعد، سیرت کو پڑھنے کے بعد یہ جملہ آپ کے حوالے کریں. گو کہ یہ چیز ہر امام کو ملی، اور اسے کہتے ہیں علم ما فی الضمیر. دل کی بات جاننے کا علم ہر امام کے پاس ہے، اور یہ اللہ کا ملک ہے جو انہوں نے دیا ہے کس کو؟ امام کو. یہ پروردگار کا ملک ہے. دل کی بات جاننے کا علم ہر امام کے پاس ہے. لیکن امام کے پاس، 11ویں امام کے پاس جب بھی کوئی آیا سوال کرنے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں کچھ کہا، دل میں، اور امام نے اس کا جواب اسی وقت دے دیا. ہم نے امام کے دل میں کہا اور امام نے اس کا جواب دے دیا. ایک بہت ہی عجیب و غریب روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. میں نے کہا نا کہ سیرت میں بہت سے، ایک پورا چیپٹر امام حسن عسکری علیہ السلام پر یہ باندھا گیا ہے، علم ما فی الضمیر کا. اس میں کئی روایتیں علامہ مجلسی نے بہار میں جمع کی ہیں، کئی روایتیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں ایسی ہیں کہ جو اس باب میں نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ راوی آیا، اس نے امام سے سوال کیا، امام نے جواب دیا، یا اس نے کوئی سوال ہی نہیں کیا،
اپنے دل میں رکھی بات اور امام نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا. دل میں لوگوں کی حاجت تھی، امام سے بیان نہیں کیا، امام نے ان کا جواب دے دیا. دل میں سوال تھا، امام سے بیان نہیں کیا، امام نے ان کا جواب دے دیا. اسی طرح امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے علی بن عاصم. علی بن عاصم، نوجوان محفوظ کریں گے اس نام کو. علی بن عاصم کوفی یہ کہتا ہے کہ میں امام کے پاس تشریف لے گیا، میں امام کے پاس حاضر ہوا، امام تشریف فرما تھے. میرے پاؤں میں نالین تھی، جوتیاں تھیں. میں امام کے پاس گیا اور امام کے سامنے ایک قالین بچھا ہوا تھا. میں آیا تو اس قالین پر چپلوں سمیت اس قالین کے اوپر آ گیا. امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ یا علی ابن عاصم اتدری ما تحت قدمیک، تو جانتا ہے تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، تو جانتا ہے تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قالین بچھا ہے. تو امام نے دو چیزیں کہی. پہلی یہ بات کہی امام نے کہ وَعْلَمْ، کہ جان لے اس بات کو کہ تیرے پاؤں میں جو جوتی ہے نا وہ منحوس اور ملعون ہے. نعل نجس و ملعون، روایت کا لفظ ہے کہ تیرے پاؤں میں جو جوتی ہے وہ منحوس ہے اور ملعون ہے. اس نے کہا مولا کیوں؟ امام نے فرمایا لا یقر بولایتنا، اس لیے کہ اس نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا. آج تک تو یہی سنا ہے کہ انسان اقرار نہ کرے تو وہ ملعون ہوتا ہے. آج امام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر جوتی بھی ہماری ولایت کا انکار کرے تو وہ بھی ملعون ہے. صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں، امام کی ولایت کا انکار کر کے جب جوتی لعنت سے نہیں بچ رہی تو انسان لعنت سے کیسے بچ جائے؟ یہ جملہ کہا امام. اور امام نے فرمایا کہ انکا علی البساط الذی جلس علیہ کثیر من النبیین والمرسلین والائمۃ الراشدین، یہ جس قالین پہ تو کھڑا ہے نا، اس قالین پر اکثر نبی، رسول اور ائمہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ قالین کوئی عرش سے آیا ہوا قالین نہیں، امام کے گھر میں بچھا ہوا ایک قالین ہے. امام فرما رہے ہیں اس قالین کے اوپر اکثر نبی، اکثر مرسلین اور اکثر ائمہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، جلسہ، اور بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں. تو علی بن عاصم کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ کاش میں وہ آثار دیکھ لوں جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس قالین پر کون کون بیٹھتا ہے. امید ذہن میں ہے، کاش کہ میں وہ آثار دیکھ لوں کہ جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس قالین پر جو بیٹھتا ہے وہ کون ہے اور وہ کیسا ہے. وہ آثار کیا ہے؟ آثار کا مطلب ہے نشانیاں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کہتا ہے ابھی میرے دل میں یہ بات آئی تھی. امام نے کہا ادنو الیہ، میرے پاس آ. کہتا ہے میرے دل میں بات آئی تھی، امام نے کہا میرے پاس آ. وَمَسَحَ يَدَهُ الشَّرِيفَ عَلَى وَجْهِي، امام نے اپنے ہاتھ کو میرے چہرے پر پھیرا. جیسے ہی چہرے پر پھیرا فَسِرْتُ بَصِيرًا، مجھے وہ آثار نظر آ گئے جو اس کی امام بات کر رہے تھے. اب جس کے ذہن میں تقریر کا شروع کا حصہ ہے وہ جملے کا لطف لے گا. اب سمجھ میں آیا کیا کہا تھا؟ جسے خدا چھپائے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور جسے خدا دکھائے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا. اللہم صلی علی محمد. امام نے فرمایا انظر هذه الآثار، دیکھ ان نشانیوں کی طرف. اور اشارہ کر کر کے امام نے بتایا یہ آدم کا اثر ہے. هذا اثر ابینا آدم وهذا اثر حابیل، یہ آدم کا اثر ہے، یہ حابیل کے نشان ہیں، یہ شیث کے نشان ہیں، یہ ہود کے نشان ہیں، یہ صالح کے نشان ہیں. وہ دیکھ وہ ادریس کا نشان، وہ ابراہیم کا نشان، وہ موسیٰ کا نشان،
جملہ آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں، وہ لوط کا نشان، وہ ابراہیم کا نشان، وہ فلاں نبی کا نشان، وہ عدنان کا نشان، وہ ذوالقرنین کا نشان، وہ دانیال کا نشان، وہ دیکھ وہ جو نشان نظر آ رہے ہیں وہ عبد المطلب کا نشان ہے، وہ جو نشان قدم کا نظر آ رہا ہے وہ ہمارے جد عبداللہ کا نشان ہے، اور وہ جو قدم کا نشان نظر آ رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں، ہمارے جد رسول کا نشان ہے، اور یہ جو قدم کا نشان دیکھ رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں، ہمارے جد علی ابن ابی طالب کا نشان ہے۔ اللہم صلی علی محمد انبیاء کے نشان، حجتوں کے نشان، ائمہ کے نشان۔ امام نے کیا فرمایا؟ یہ رسول کا نشان ہے۔ بھائی جس مہینے میں آپ بیٹھے ہیں دل چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ آپ کے حوالے کریں۔ آپ روڈوں پر نشان لے کے پھرتے ہیں تو پھرتے رہیے، ہمیں تو رسول کے قدم بھی ملے تو امام ہی کے گھر میں ملے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی۔ ارادہ ہے روایت مکمل کروں، عجیب و غریب روایت ہے۔ اس کے بعد جب امام نے یہ نشان دکھا دیے نا، امام نے فرمایا کہ ان الشاک فی ہذہ الآثار کالشاک فی اللہ، فرمایا وعلم انہا آثار دین اللہ، یہ جو تو قدموں کے نشان دیکھ رہے ہیں نا یہ خدا کے دین کے نشانات ہیں۔ پہلے تو اسی جملے پر رک جائیے، قدموں کے نشان کو امام کہہ رہے ہیں دین کے نشان ہیں، قدموں کے نشان ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا انہا آثار دین اللہ، یہ دین اللہ کے یعنی اللہ کے دین کے نشانات ہیں۔ قدم کس کے؟ علی ابن ابی طالب کے۔ قدم کس کے؟ رسول خدا کے۔ قدم کس کے؟ ائمہ طاہرین کے، حسن کے، حسین کے، حتیٰ کہ روایت کا لفظ ہے کہ خود امام زمانہ کے قدم وہاں موجود تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ انہا آثار دین اللہ، یہ خدا کے دین کے نشانات ہیں۔ مولا یہ تو قدموں کے نشان ہیں، کہ یہی تو دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں، ہمیں اپنے دین پہ مت پرکھا کرو، جو تمہارا دین ہے وہ ہمارے قدموں کے نشانات ہیں۔ اہل بیت کو دین کے اوپر نہ پرکھو، دین ان کے قدموں کے نشان کا نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا جو ان میں شک کرے، ان الشاک فیہم کالشاک فی اللہ، جو ان میں شک کرے گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ میں شک کیا۔ ومن جحدہم کمن جحد اللہ، اور جو ان کا انکار کرے ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کا انکار کیا۔ جب امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو اس نے آگے سے، مجھے نہیں معلوم وہ کس مستی میں تھا یا کس جوش میں تھا، کس جذبات کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، شاید اس نے دیکھا ہو کہ یہی موقع ہے اپنا ایک سوال امام سے کر لوں۔ امام نے جب سب کے آثار دکھا دیے، عجیب و غریب جملہ، یہ آثار ہیں کس کے؟ تو کہتے ہیں فَأَحْوَيْتُ عَلَى الْأَقْدَامِ كُلِّهَا فَقَبَّلْتُهَا، میں احویتو یعنی میں لپکا، ان قدموں کی جانب میں لپکا، گرا ان کی طرف، اور ہر قدم کو بوسہ دیا۔ فَقَبَّلْتُهَا، ہر قدم کو بوسہ دیا۔ عجیب و غریب جملہ ہے، خدا کی قسم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں نے ہر قدم کو بوسہ دیا۔ پہلے تو یہاں رکیے، آپ مجھے یہ بتائیے قدموں کے نشان افضل ہیں یا قبر صاحب قدم کی؟ بھائی جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ یہ امام ہے، یہ امام ہے، اور امام کے اوپر واجب ہے اللہ کی طرف سے تین چیزیں۔ ایک چیز آپ نے سنی، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کلیئرز کرنا، حدیث تقریری، حدیث قولی، حدیث فعلی۔ حدیث قولی جو حجت خدا زبان سے کہے، حدیث فعلی جو اپنے فعل سے کہے۔ حدیث تقریری کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کوئی کام ہو رہا ہو اور امام اس کے اوپر ناگواری کا اظہار نہ کرے تو اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ اگر کوئی غلط کام ہوتا تو امام ٹوکتے کہ علی بن عاصم کیا شرک کر رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں،
سوال صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں، علی کے قدموں کو بوسہ دو تو شرک نہیں ہوتا، علی کی قبر کی چوکھٹ کو بوسہ دو تو شرک کیسے ہو جاتا؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ شیخ انصاری، شیخ مرتضیٰ انصاری، جن کی کتاب ہے مقاصد، یہ وہ ہیں کہ جن کی کتاب کے بغیر کوئی درس خارج تک پہنچ نہیں سکتا. حوضے کا اتنا بڑا نام ہے، ان سے زیادہ فقہ تو نہیں جانے گا نا کوئی، ان سے زیادہ فقہ تو نہیں جانے گا. ان کا جملہ ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایران سے چھپی ہوئی کتاب ہے، نجف میں بھی دستیاب ہے، قم میں بھی دستیاب ہے. اور اگر کسی کو زیادہ تحفظات ہوں تو اس حقیر کے غریب خانے پر وہ کتاب موجود ہے. اس کتاب میں، اور اس کتاب کا عنوان ہی یہ ہے، اور کتاب کا عنوان یہ ہے کہ اتباعات مقدسہ جو موجود ہیں ایران میں، عراق میں، ائمہ کی روزے جتنے بھی ہیں، ان پر بوسہ دینے کا جواز کیوں ہے. اور کتاب ہے عبداللہ مامقانی، علم رجال کا بہت بڑا نام، بہت بڑا نام. انہوں نے مرتضیٰ انصاری کا ایک جملہ نقل کیا. شیخ مرتضیٰ انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں عباس کے روزے کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہوں. اگلا جملہ آپ کے حوالے ہے اور اس پر کسی کو چھوٹ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ جملہ کیسے سنیں گے، لیکن چھوٹ نہیں ہے اس جملے پر. میں عباس کی قبر کی چوکھٹ پر بوسہ دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ سوچ کر کہ یہ عباس کی قبر کی چوکھٹ ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عباس کے زائرین کے قدم گزرتے ہیں. عباس کے زائرین کے قدم گزرتے. تو جہاں تک فقیہ کی بات ہے تو کسی فقیہ نے اعتراض نہیں کیا، اور جب امام کے سامنے ہوا وہ فعل تو امام نے اعتراض نہیں کیا. پوچھنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی پرواہ امام سے زیادہ آپ کو ہے؟ کہ دین اسلام کی پرواہ امام سے زیادہ آپ کو ہے؟ امام نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد اس نے جملہ کہا، اور جملہ یہ کہا کہ مولا میں عاجز ہوں اس چیز سے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کی نصرت کروں، یعنی تلوار نہیں اٹھا سکتا. تو امام نے کہا کیا کرتے ہو پھر؟ کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا کہ تنہائی میں آپ پر تولا کرتا ہوں اور آپ کے دشمن پر تبرہ کرتا ہوں. آپ کے دشمن پر تبرہ کرتا ہوں. تو پھر اس نے سوال کیا کہ مولا میرا حال بخیر ہے، میں نے ہاتھ سے نصرت نہیں کی ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ کا ذہن کہاں جائے کہاں نہیں جائے. اگر تھوڑے سے 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں تو اجازت دیں گے نا آپ مجھے؟ امام نے اس پر جواب دیا کہ میں نے اپنے جد رسول خدا سے، میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے نقل کرتے کرتے ان جدی رسول اللہ، رسول نے فرمایا، اور رسول یہ فرماتے ہیں من ضعف عن نصرتنا اہل البیت ولعن فی خلواتہ اعداءنا بلغ اللہ صوتہ الی جمیع الملائکہ. جو اپنے ہاتھوں سے ہماری نصرت نہ کر سکے، ضعیف ہو ہماری نصرت میں، لیکن اپنی خلوتوں میں ہمارے دشمن پر لعنت کرے، تو خدا اس کی آواز کو تمام ملائکہ تک پہنچاتا ہے. ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا فَكُلَّمَا لَعَنَ أَحَدُكُمْ أَعْدَاءَنَا فَسَاعَدَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، جب بھی تم میں سے کوئی ہمارے دشمن پر لعنت بھیجتا ہے، جب بھی ہمارے دشمن پر تم میں سے کوئی لعنت بھیجتا ہے، ملائکہ اس کی مدد کرتے ہیں.
मुजर्रब नुस्खा आपके हवाले कर रहा हूं, कभी भी कोई काम ना हो रहा हो, लानत की तस्बीह करो, खुदा उसे करवा देगा। इस नारे का एक हिस्सा और है, वो भी आपके हवाले करता हूं। और फरमाया क्या करते हैं मलाइका, उसकी मदद करते हैं। वल्लाअनु मन ला यलअनुहुम, और उस पर लानत करते हैं मलाइका जो हमारे दुश्मन पर लानत ना करे। सुनिए सुनिए, रसूल ने फरमाया, रसूल ने, इसी से मिलती जुलती हदीस, रसूल ने फरमाया मन तअस्समा अन यलअना मन लअनहुल्लाह फअलैहि लअनतुल्लाह। अभी आपने नारा लगाया दुश्मन अहले बैत पर, इसके आगे का किसी को याद है? हाँ बोले। अब हदीस आपके हवाले कर रहा हूं। इमाम रसूल फरमाते हैं, भाई एक दो दिन बाद तो आपको और मुझे भी तो यही इबादत करनी है ना, तो हदीस आपके हवाले करने जा रहा हूं। रसूल फरमाते हैं जिस पर अल्लाह ने लानत की हो, अगर कोई उस पर लानत ना भेजे तो वो भी लानतुल्लाह अलैहि। बात वाज़ेह हुई। और फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया जब तुम्हारी आवाज मलाइका तक जाती है, इमाम फरमा रहे हैं 11वें इमाम, जब तुम्हारी आवाज मलाइका तक जाती है तो वो मलाइका तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, तुम्हारी बड़ाई बयान करते हैं। मलाइका में शियों का तज़किरा होता ही तब है जब वो लानत करते हैं। कहाँ बैठे भाई, मलाइका दो ही शियों का तज़किरा करते हैं, जो अहले बैत के दुश्मन पर लानत भेजे तो उस पर रहमत की दुआ करते हैं, और जो अहले बैत के दुश्मनों पर लानत ना भेजे उससे रहमत की दूरी की दुआ करते हैं। इमाम ने फरमाया कि तुम पर परवरदिगार की रहमतें उस वक्त आएंगी, मलाइका इस्तिग़फ़ार करते हैं उसके लिए जो हमारे दुश्मन पर लानत करे। इमाम फरमा रहे हैं, और जो लानत ना करे मलाइका भी उसके ऊपर लानत करते हैं। और फिर इमाम ने अजीब व गरीब जुमला कहा। इमाम ने कहा फिर फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और दुआ करके ये जुमला कहते हैं कि परवरदिगार, अब आपके हवाले जैसे दिल चाहे सुने, परवरदिगार ये तेरा बंदा है, इसने तेरे औलिया की नुसरत अपने हाथों से नहीं की क्योंकि इसकी कुदरत नहीं थी, अगर होती तो ये वो भी करता, इसे अपने मुकर्रब बंदों में शुमार फरमा। मलाइका उसके लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार आवाज देता है कि मैंने इसे अपने मुकर्रब बंदों में शुमार किया। याद रखिएगा, इबादत कोई भी हो, खुदा को पसंद भी वो है जिसमें तबर्रा हो। अब बात आ गई है तो सुनते चलिए। मस्जिद में रसूल हैं, सहाबियों का मजमा है, तो इतने में रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात लगी हुई है, सफ़ों पे सफ़े बनी हुई हैं कि रसूल ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते रसूल के ऊपर वही आई, और वो आयत के जिस आयत में फ़िरौन ने ये कहा है कि मैं अल्लाह हूँ, वो आयत रसूल ने तिलावत फरमाई। फ़िरौन ने कहा, मैं एक बद्दू खड़ा था जमात में, सारे सहाबा जमात पढ़ रहे हैं, जैसे दिल चाहे सुने, सारे सहाबा जमात पढ़ रहे हैं। जैसे ही रसूल ने यह आयत कही कि फ़िरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, तो उस बद्दू ने बीच नमाज में, बीच जमात में कहा कज़्ज़ब इब्नु ज़ानिया, बदकार मां का बेटा झूठ बोलता था। कहां बैठे, तकरीर खत्म हो रही है, बदकार मां का बेटा झूठ बोलता था। अब मैंने वो तर्जमा नहीं किया है जो करना चाहिए था, खुद तर्जमा कर लीजिए। कज़्ज़बा इब्नु ज़ानिया, बदकार मां का बेटा झूठ बोलता था। जैसे ये सुना, बीच जमात में सहाबा को हलचल हो गई, हलचल हो गई। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि नमाज खत्म होगा, हम इसकी शिकायत करें।
نماز ختم ہوئی, رسول بیٹھے, اصحاب آ گئے, یہ کیا بات ہوئی, یہ دیکھیں اس نے کیا کیا, بیچ نماز میں گالی دی. میں آمادہ ہوں گے تو اگلا جملہ آپ کے حوالے کروں گا. بیچ جماعت میں یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا رہے تھے, اس نے گالی دی, فرعون کو گالی دی. یہ کیا طریقہ ہے, آداب جماعت کے خلاف ہے. بس یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے پروردگار نے اس کے فعل کو تسبیح شمار کیا. اس کے فعل کو تسبیح شمار کیا. امام بھی یہی فرما رہے ہیں. بات شروع ہوئی تھی کہاں سے, صرف اتنا کہا تھا کہ کاش میں وہ آثار دیکھ لوں جس کی بات امام کر رہے ہیں. دل میں آئی تھی بات, ختم ہو رہی ہے تقریر, دل میں آئی تھی بات. اگر اس کے دل میں یہ بات نہ آتی تو امام اتنی بڑی حدیث نہ بیان کرتے, یہ نہ بتاتے کہ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے. ضروری نہیں کہ ہر شیعہ وہی ہو جو ہاتھ سے نصرت کرے. جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا. یاد رکھیے گا, جب تک علی کا چاہنے والا تبرے میں اچھا نہیں ہوگا, امام زمانہ کے لشکر میں آ نہیں سکتا. ختم ہو گئی تقریر. ابو ہاشم جعفری امام کا صحابی, یہ وہ ہے کہ جب معتز باللہ, معتز عباسی لعنت اللہ علیہ, اس نے امام کو قید میں رکھا تھا, تو ابو ہاشم جعفری, میں ابھی مصائب پر نہیں, ربط مصائب میں ایک روایت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ توجہ کریں, جوان بزرگ بہتر جانتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ امام کی رہائی پہلے ہو گئی زندان سے, وہ زندان میں تھا. اس نے ایک خط لکھا امام کو, جس خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ میرے اوپر کیا مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں اور میں ابھی تک قید میں ہوں. تو امام نے اس کو جواب میں یہ خط لکھا کہ تو پرواہ نہ کر, ظہر کی نماز تو گھر میں پڑھے گا. تمہید پوری تقریر آپ کے ذہن میں رہے, یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا اس امام کا کچھ خاصہ ہے اور عجیب و غریب خاصہ ہے, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ میں جیسا امام نے کہا تھا ویسے ہی ہوا, میں زندان سے چھٹ کے اپنے گھر میں آ گیا. لیکن اس عرصے میں مجھے تنگی تھی, ہاتھ میرا تنگ تھا, فائنینشلی کمزور تھا, پیسے نہیں تھے, ضرورت تھی مال کی. کہتا ہے لیکن مجھے شرم آئی, میں نے امام سے کچھ کہا نہیں. میں نے امام کو نہیں بتایا کہ میں کتنا تنگ دست ہوں اور مجھے ضرورت ہے. مجھے شرم آ رہی تھی. ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جن کو شرم آتی ہے اپنے بڑوں سے مانگتے ہوئے. کہتا ہے مجھے شرم آئی, میں کہیں گھر میں سے گیا ہوا تھا, لیکن جب گھر میں واپس آیا میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں, میرے حجرے میں ایک خط رکھا ہے اور اس کے ساتھ ایک پوٹلی رکھی ہے. اب جو میں نے پوٹلی کھول کر دیکھی اس میں اتنی ہی رقم تھی جتنی مجھے ضرورت تھی. دلوں کے حال کو جانتا ہے امام. یہ ملک الہی ہے جو خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیا ہے. حیران ہوا جیسے اس نے خط کو کھولا. خط میں لکھا تھا اذا کانت لکا حاجت فلا تستحی واطلبها. جب بھی تجھے کوئی حاجت ہوا کرے نا, ہم سے مانگنے میں شرمایا مت کر, واطلبها, اسے طلب کر لیا کر, ہم تجھے دیں گے. جوانوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. گو کہ احادیث میں, روایات میں, قرآن میں دنیا کی حب دنیا کی بہت مذمت ہے, بہت مذمت ہے. لیکن جملہ آپ کے حوالے کروں, دنیا بھی اگر چاہیے نا تو کم سے کم امام سے مانگو, تاکہ یہ کہہ سکو کہ امام کا دیا ہوا کھا رہے ہیں. صلوات پڑھے باہر آتے. ختم ہو گئی.
تو یہ وہ امام ہے جو اپنے شیعوں کا اس قدر خیال رکھتا ہے کہ شرم تھی کہ میں امام سے کیسے پیسے مانگوں، کیسے درہم و دینار مانگوں۔ امام نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ دیکھیں، منبر کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو امام سے قریب کروں، جوانوں سے خاص طور پر عرض کروں، اپنا ہر معاملہ امام سے رکھیں۔ اس دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہے سوائے امام کے، کوئی نہیں۔ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، صرف وہ رشتہ جو علی ابن ابی طالب کی وجہ سے باقی ہے وہ بھی باقی رہے گا۔ اپنے چاہنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ یہاں تک حدیث موجود ہے، اذا کانت یا ان کانت لک حاجت فحرک شفتیک، تمہیں کوئی حاجت ہوا کرے نا، کچھ مت کیا کرو، اپنے ہونٹوں کو جنبش دے دیا کرو بس۔ لیکن عزیزوں، یہاں پر رک کر ایک جملہ کہوں، اس یقین کے ساتھ کہ امام اس دعا کو پورا کریں گے، نہ کریں تو ان میں ان کی مصلحت، اس سے بہتر کہ آپ کے لیے تیار ہے، لیکن یقین رکھیے امام اپنے چاہنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ 28 سال کی عمر ہے میرے امام کی۔ آج تمہارے اور میرے امام کی یتیمی کی شب ہے۔ آج صاحب العصر کے سر پر امامہ نہیں ہے عزیزوں۔ بہت کم موقع ایسے نظر آئے، لیکن جو نظر آئے وہ بڑے قیامت خیز تھے۔ اہل بیت کے گھرانے میں بہت کم موقع ایسے نظر آئے کہ جب کم سنین میں کوئی بچہ یتیم ہوا۔ 4 یا 5 برس کا سن ہے میرے امام کا۔ کچھ یاد آیا عزیزوں؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی بارگاہ میں کہوں نا، مولا جس سن میں آپ یتیم ہوئے اسی سن میں حسین کی سکینہ بھی یتیم ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کو آپ کے بابا کے بعد کسی نے تماچے نہیں مارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ آج امام کو ان کے بابا کا پرسہ دینے آئے ہو نا عزیزوں، ابھی کچھ ہی لمحوں میں آپ کے درمیان صاحب الامر کے بابا کا جنازہ ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ کندھا دینا کہ تمہارا امام بھی اسی تابوت کے آس پاس ہو۔ جزاکم اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا میرا چھٹا امام مصلی پر ہے، سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اس قدر آنسو بہ رہے ہیں کہ مصلی آنسو سے تر ہوا۔ اسی رستہ میں میرے مولا نے آواز بلند ہو کر کے یہ کہا، اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل میں بلند ہوتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ اپنی آوازوں کو بلند کرنا ضرور۔ آج فصل عطا کی آخری شب ہے، آج 2 پرسے تمہیں دینے ہیں، ایک مدینے واپسی کا پرسہ ہے، ایک صاحب الامر کا پرسہ ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں بیان کروں گا، اس کے بعد امام کا تعامل تمہارے ساتھ درمیان ہوگا۔ کھل کے پرسہ دینا اور دل کھول کے امام کے جنازے کا استقبال کرنا۔ عزیزو جانتے ہو 28 سال کی عمر تھی، میرے مولا نے قید کا زمانہ بھی گزارا ہے، زندان کا زمانہ بھی گزارا ہے، اور اب وہ وقت آیا کہ میرے مولا کو زہر دیا گیا ہے، میرے مولا کو زہر دیا گیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم، متعین نہیں ہے تاریخ میں، لیکن ہاں لکھا یہ ہے کہ کئی دن میرا مولا زہر کی شدت سے تڑپتا رہا ہے، زہر کی شدت سے تڑپتا رہا۔ جب چلے تھے نا مدینے سے عزیزوں، تو اپنے
लौट के कब आऊंगा। लेकिन अम्मा एक पेशगोई है जो आपके हवाले कर रहा हूँ। 260 हिजरी में मुझ पर एक ऐसी उस्ताद आएगी कि शायद मैं बाकी ना बचूं। अगर मैं बाकी बच में गया तो 270 हिजरी में मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। बस ये कहना था, माँ थी लगा वो बर्दाश्त ना कर सकी। एक मरतबा कोहराम बता हुआ तो रोकर कहने लगे, अम्मा ये हमरे हथवी है, इसको बदल नहीं सकते। ये कहने के बाद मेरा मौला अपनी माँ से रुखसत हो गया। अब अदारों जुमला सख्त तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अपनी माँ से रुखसत हो गए। अब अदारों वतीला ये था, मादरे इमाम हसन अस्करी का, कि रोज इन बीवी अपने घर से बाहर निकलती, एक मखसूस वादी में जाती और पूछती हुई जाती, अरे किसी को मालूम है तो बता दो मेरा बेटा कहाँ पर है, मेरे बेटे का क्या आलम है। एक वक्त वो आया 260 हिजरी 8 रबीउल अव्वल थी, बीवी एक जबल में आई, एक वादी में आई और आकर कहा, किसी को मालूम है मेरा बेटा कहाँ है। किसी ने आकर खबर दी, बीवी वो तो इस दुनिया से चले गए, हसन अस्करी को जहर दे दिया गया। बस ये कहना था। एक मरतबा बात थी, खड़े कद से जमीन लगी, आवाज थी, हाय मेरा अल्लाह अकबर। करो करो मातम करो, करो आखिरी शब्द सीनों पर हाथ मारो, मारो अपने सीनों पर हाथ। इमाम के जनाजे का इस्तेमाल करना है, मारो अपने सीनों पर हाथ। मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। रिवायत कहती है इमाम की एक कनीज है जिसका नाम है सैफन। आखिरी वक्त जब आया है ना इमाम का, जानते हो तुम्हारा और मेरा मौला किस गुर्बत में दुनिया से गया है। अगर महसूस कर सको तो महसूस कर लेना। अपनी कनीज को बुलाया और बुलाते कहा कि हम 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, तुम यहीं खड़ी रहना। इमाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद कहा, सैफल अगर हो सके तो पानी का इंतजाम ले आओ। जहर इतना शदीद था कि मेरा मुंह खुश्क हो चुका है। उस कनीज ने जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अदाकारों जैसे दिल चाहे मातम करना, लेकिन ये याद रखना इमाम ज़माना ताबूत के पास है। बीबी ज़ैनब तुम्हारे चेहरों को देख रही है, फातिमा ज़हरा अपने बच्चों का पुरसा लेने के लिए आई है। एक मरतबा कनीज ने कासा आम इमाम को ला कर दिया, इमाम ने उस कासे को उठाया। रिवायत कहती है अजीजों, इन जहर की वजह से इमाम 28 साल का जवान है, मेरा मौला ये याद रखना। जहर की शिद्दत इस कदर थी कि इमाम के हाथों में इस कदर राशा था कि बर्तन इमाम के दांतों से टकरा रहा था। बस ये होना था, इमाम के हाथ से बर्तन छूटा, मेरा मौला इस दुनिया फानी से आवाज आई, इन्ना लिल्लाह, जन्नत का ताबूत कब आएगा। इमाम ने खबर दी, मेरा बेटा साहिब ज़मान, मेरा कायम बेटा आएगा, मेरे जनाजे को पसंद देगा, हौसला देगा। इमाम की वसीयत हुई, इमाम ज़माना आए, अपने बाबा को हौसला दिया, अपने बाबा को कफन दिया। मैं हाथों को जोड़ने को मौला, आप पर बड़ी मुसीबत टूटी, आपके बाबा जवानी में चले गए, लेकिन मौला कम से कम आखिरी वक्त में अपने बाबा का चेहरा तो देख लिया। मेरा सलाम और सुगरा पर हर बीवी खौफ कर रही थी, अगर सुगरा ने पूछ लिया हुसैन का अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल आखिरी जुमला, अजरो कमाल अल्लाह, गिरिया करना ताबूत आएगा, सीनों पर हाथ मार के इमाम के जनाजे का इस्तेमाल करना। रिवायत कहती है कि चचा खड़े हुए साहिब ज़मान के जनाजा पढ़ाने के लिए, इमाम ने दामन को खींचा,